मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के प्यारे नाजरीन, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दमिश्क को फ़तह किया और दमिश्क को फ़तह करने के बाद दमिश्क के सारे अख्तियारात अपने हाथ में लेने के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क का सारा निज़ाम संभाल लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहरा की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। जब सुल्तान का गुज़र इस्कंदरिया शहर से हुआ तो लोगों की बहुत सी शिकायत मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जहाँ से भी गुज़रते लोगों का हजूम इकट्ठा होता और तमाम लोगों की यही शिकायत थी कि सुना सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे पास कोई बेहतर रोज़गार नहीं है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, 1 साल से बारिश नहीं हुई, हमारे खेत उजड़ गए हैं, आप हमारी मदद करें। इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दुश्मनों ने हर तरफ घेरा हुआ था और दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा मलिक अल साहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानी दुश्मन बना हुआ था। तो दूसरी तरफ लोगों की शिकायत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत परेशान कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को उम्मीद दिलाते हुए अपने सफ़र को जारी रखा और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने महल के अंदर पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे। अली बिन सुफियान ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो वो फरमाने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुज़रते हुए देखा, बड़ी बड़ी जंगों में लड़ते हुए देखा, कई बार आपने नाकामी का भी सामना किया, लेकिन आपके चेहरे पर इतनी परेशानी पहले नहीं देखी। सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर माजरा क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको परेशान कर रखा है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को बताया कि ऐ अली, जब मैं दमिश्क से चला तो मेरा काफ़िले का गुज़र इस्कंदरिया शहर से हुआ, तो इस्कंदरिया शहर के अंदर मैं जहाँ जहाँ से भी गुज़रता लोगों के हजूम इकट्ठे होते और लोगों की ज़बानों पर यही सवाल था, यही फरियाद थी कि सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हमारे खेत उजड़ गए हैं, हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, बाज़ारों के अंदर ताजर तिजारत करने के लिए नहीं आते, बाज़ार सुनसान पड़े हैं क्योंकि लोगों के पास कुछ ख़रीदने के लिए मौजूद नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारा रोज़गार तबाह हो रहा है, हमारी मदद करें। ऐ अली, तुम बताओ कि मैं दुश्मनों का सामना करूं या अपने लोगों के मसाइल हल करूं? ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप अपने रब पर भरोसा रखें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर मुझे अपने रब पर भरोसा ना होता तो आज मैं तेरी आंखों के सामने मौजूद ना होता। अब अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आगे क्या करने का मंसूबा है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मुहाफ़िज़ को बुलाया और कहा कि इस्कंदरिया शहर के जितने भी ताजिर हैं उनको फ़लाँ दिन जिरगे की दावत दी जाए, मैं उन तमाम ताजरों के साथ बैठकर कोई अहम फ़ैसला करूँगा ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाएं। इतने में अली बिन सुफियान भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर बैठा तो एक सिपाही दौड़ता हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ऐ सिपाही, क्या हुआ? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बाहर एक एलची आया है जो कि फ़लाँ कबीले के काजी का पैगाम लेकर आया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसको अंदर भेज दो। जब वो एलची अंदर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एलची के हाथ से जब वो चिट्ठी लेकर पढ़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर
پریشانی کے آثار دگنا ہو گئے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور کیا ہوا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک طرف پریشانی ختم نہیں ہوتی تو دوسری طرف پریشانی آ جاتی ہے۔ اے علی، تم جانتے ہو کہ مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے، اور اس قبیلے کے اندر بڑے بڑے تاجر موجود ہیں جو کہ اسکندریہ کے اندر تجارت کرتے ہیں، اور بری خبر یہ ہے کہ اس قبیلے پر جنگل سے نکل کر ایک وحشی قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ وحشی قبیلہ کہاں آباد ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں، اور آخر انہوں نے اس قبیلے پر حملہ کیوں کیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں بھی ان قبیلے کے بارے میں نہیں جانتا، بس چٹھی میں یہی لکھا ہے۔ تو علی بن سفیان نے ایلچی سے کہا کہ تم یہ بات مکمل تفصیل سے بتاؤ۔ ایلچی کہنے لگا، سلطان معظم، پچھلی 1 صدی سے پورے مصر کی تاریخ کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مصر کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے کے اندر ایک قبیلہ آباد ہے، اور وہ قبیلہ تقریباً 10 میل تک پھیلا ہوا ہے، اور اس قبیلے کے لوگ کالی رنگت کے چھوٹی قد والے اپنے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ اور سلطان معظم، پچھلی 1 صدی سے یہ بات مشہور تھی کہ اس قبیلے کے اس جزیرے کے اندر ایک اندھا کنواں ہے، اور اس اندھے کنویں کے اندر ایک بادشاہ نے بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا، لیکن آج تک وہ خزانہ کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ اور پچھلے کئی سالوں سے کئی دفعہ بڑے بڑے نوجوانوں نے، بڑے بڑے پہلوانوں نے یہ جرات کی کہ اس جزیرے کے اندر داخل ہو کر اس قبیلے کے درمیان میں اس اندھے کنویں سے وہ خزانہ نکال لیا جائے، لیکن وہ وحشی قبیلے کے لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ آج تک جو بھی گیا زندہ واپس نہیں آیا۔ اور سلطان معظم، پچھلے ماہ ہمارے قبیلے کے چند تاجر، انہوں نے ایک دستہ تیار کیا اور پوری تیاری کے ساتھ اس جزیرے کی طرف سفر شروع کر دیا تاکہ وہ خزانہ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن سلطان معظم، جب وہ تاجر وہاں پہنچے تو جزیرے کے وحشی قبیلے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے تاجروں پر حملہ کر دیا۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن ان قبیلے والوں کو تاجروں پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کا پیچھا کرنا جاری رکھا، اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان تاجروں کا پیچھا کرتے ہوئے قبیلے کے اندر آ پہنچے، اور سلطان معظم، انہوں نے پورے قبیلے پر حملہ کر دیا اور پورے کے پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک خیمہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بھیڑ بکری نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ بکریوں کے گوشت کو زندہ کھا گئے، کوئی دمبا نہیں چھوڑا، کوئی مویشی نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، اے علی، مجھے اس وحشی قبیلے کے بارے میں بتاؤ، آخر یہ قبیلہ کہاں آباد ہے، اس میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور آخر ان کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تاکہ ان کی کوئی کمزوری تلاش کر کے اس قبیلے پر حملہ کر کے ان کو اس وحشت کی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن والے معاشرے کی طرف لایا جا سکے، تاکہ اس جزیرے کو ان وحشی لوگوں سے آزاد کرا کر اس کو آباد کیا جائے۔ تو یہ سن کر دربار میں کھڑے ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، اس وحشی قبائل کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ، تمہارے پاس جو بھی اپنا علم ہے تم ہمارے سامنے بیان کرو۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، مصر کے اندر ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے کے اندر تقریباً 10 میل پر ایک قبیلہ آباد ہے جس کو وحشی قبیلہ کہتے ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ اس کو اپنی زبان میں رام ناتھ قبیلہ کہتے ہیں۔ سلطان معظم، وہ قبیلہ کوئی 1 یا 2 صدی سے وہاں آباد نہیں ہے، بلکہ پچھلے 10,000 سال سے وہ قبیلہ اس جزیرے کے اندر آباد ہے۔ لیکن سلطان معظم، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وحشی قبیلے کے لوگوں کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سلطان معظم، اس قبیلے کے بارے میں
دلچسپ بات یہ ہے کہ وحشی قبیلے کے لوگ اپنی اس غیر مہذب اور اتنی مشکل زندگی کے باوجود بھی وہ اپنے قبیلے کے اندر مطمئن ہو کر رہ رہے ہیں۔ سلطان معظم گزشتہ کئی سلطانوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو اس مہذب معاشرے کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن نہ صرف ان وحشی قبیلے کے لوگوں نے اس مہذب معاشرے کی طرف آنے سے انکار کیا، بلکہ جس سلطان نے بھی ان کو اس معاشرے کی طرف لانے کی کوشش کی، آگے سے انہوں نے اس سلطان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ سلطان معظم ان کے بارے میں حیرت زدہ بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی قانون کو نہیں مانتے، ان کے اپنے ہی قانون اور اپنے ہی رسم و رواج ہوتے ہیں۔ یہ کالی رنگت والے چھوٹے قد کے لوگ نیزے اٹھائے ہر وقت جنگل کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ سلطان معظم یہ جنگل میں نظر آنے والے کسی بھی جانور، کسی بھی پرندے کو نہیں چھوڑتے، اس کو چبا چبا کر کھا جاتے ہیں۔ سلطان معظم آج تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس نے اس جزیرے کے اندر اس قبیلے کے لوگوں کے درمیان قدم رکھا اور زندہ واپس لوٹا ہو، کیونکہ سلطان معظم یہ وحشی قبیلے کے لوگ جس بھی انسان کو دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں نیزے لیے کالی رنگت کے یہ خوفناک لوگ اس کو کوئی عجوبہ سمجھ کر اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اس کی جان لے لیتے ہیں۔ اور سلطان معظم اگر جانے والا انسان اس کو اپنے جانے کا مقصد بھی سمجھا دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کسی بھی مہذب زبان کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی مہذب زبان بول سکتے ہیں۔ ان کی کوئی اپنی زبان ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بول کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ سلطان معظم بہت سے یورپی، عیسائی اور مسلمان مورخین کے مطابق آج سے تقریباً 3000 سال پہلے اس جزیرے میں موجود وحشی قبیلے کے لوگوں کی تعداد 30,000 تھی، لیکن سلطان معظم ٹھیک 150 سال پہلے جب دوبارہ اس وقت کے سلطان نے اس جزیرے کے اندر اپنے کچھ جاسوس بھیج کر اس قبیلے کی آبادی کا اندازہ لگایا تو وہ سلطان معظم 30,000 سے کم ہو کر صرف 18,000 بچ چکی تھی، اور یہ اس قبیلے کی بنیاد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اور سلطان معظم اس وقت کے سلطان نے اس قبیلے کی بقا کو بچانے کے لیے ایک بہادر جاسوسوں کا دستہ ان وحشی لوگوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دستہ اس وحشی قبیلے کے لوگوں کو اس مہذب زندگی تک کی طرف لا سکیں تاکہ ان کی نسل کو بچا سکیں۔ لیکن سلطان معظم حیرت کی بات تو اس وقت ہوئی جب اس وقت کے سلطان کے سپاہیوں کا خاص بھیجا گیا دستہ جب اس قبیلے کے اندر پہنچا تو اس وحشی قبیلے کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور وحشی قبیلے کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں مارنے آئے ہیں، لہٰذا کالی رنگت کے چھوٹے قد والے وحشی قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے نیزے اٹھائے اور ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کیونکہ سلطان معظم اس وحشی قبیلے کے لوگ نہ تو ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ ہی کوئی عادات، اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ سلطان معظم یہ بات یہاں پر ختم نہ ہوئی، اور چند سالوں کے بعد ایک بحری بیڑا اس جزیرے کے اندر سے گزر رہا تھا کہ اچانک بیڑے کے ملاح کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس بیڑے کے اندر ایک حکیم سوار تھا۔ حکیم صاحب نے ملاح کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ اس ملاح کے معدے کے اندر کوئی زہر داخل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے زہر کا علاج کرنے کے لیے مجھے اس جزیرے کے اندر ایک جڑی بوٹی تلاش کرنی ہوگی، لیکن یہ جزیرہ مجھے خطرناک لگتا ہے، لہٰذا میرے ساتھ کچھ مسافر چلو تاکہ میں وہ جڑی بوٹی حاصل کر سکوں۔ اگر ملاح صحت یاب نہ ہوا تو بیڑا اپنی منزل مقصود پر کیسے پہنچے گا؟ سلطان معظم کچھ مسافر اس حکیم کے ساتھ اس جزیرے کے اندر وہ جڑی بوٹی تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر پڑی کہ چھوٹی قد کے کالی رنگت والے لوگ نیزے اٹھائے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حکیم اور دیگر مسافر بڑے ڈر گئے کہ یہ کون سی مخلوق ہے اور کہاں سے آ گئے، کیونکہ ان کی شکلیں بڑی خطرناک اور ننگے جسم والے چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حکیم اور دیگر مسافر پورے جنگل کے اندر دوڑتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔
بالآخر وہ دوڑتے دوڑتے اپنے بیڑے میں واپس گئے تو ملاح کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی اور وہ بیڑا وہاں سے دور لے گئے، اس لیے ان کی جان بچ گئی۔ سلطان معظم اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور اس وقت کے سلطان اور رعایا کے اندر کبھی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی بھی سیاح اس جزیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، حتیٰ کہ اس وقت کے سلطان نے اس جزیرے کی طرف لوگوں کو جانے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس واقعے کے 50 سال بعد جب موجودہ حکمران نے اس جزیرے کے بارے میں سنا تو اس نے ایک ماہر جاسوسوں کا دستہ تیار کیا اور کہا کہ جا کر اس قبیلے کے اندر موجود وحشی لوگوں کا حال احوال جانا جائے، ان کا تجزیہ کرو کہ آخر وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کو اپنے اس علاقے کی طرف آنے کے لیے تیار کرو۔ سلطان نے بڑی مشکل سے 100 سپاہیوں پر مشتمل ایک جاسوسوں کا دستہ تیار کیا گیا اور سلطان معظم وہ دستہ اس جزیرے کے اندر پہنچا، اور جب ماہر سپاہیوں کے دستے نے دیکھا کہ اس جزیرے کے اندر بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کے جسم پر کوئی خاص لباس نہیں بلکہ بڑے بڑے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا آدھا جسم ڈھانپا ہوا تھا، ان کے درمیان کسی کوئی رشتے کا لحاظ نہیں تھا، سارے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی اور ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کسی جہنم سے نکل کر آئی ہوئی مخلوق ہے۔ ان سپاہیوں نے انہیں اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے نہ صرف ساتھ جانے سے منع کیا بلکہ ان کی زبان کو نہ سمجھتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت کے سلطان کے بہادر جاسوسوں کے دستے نے اپنی جان بچانے کا سوچا اور وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اسی دوران ان سپاہیوں میں سے کچھ سپاہی چالاک تھے اور انہوں نے چپکے سے ان قبیلے کے لوگوں میں سے 3 بچے اور ایک مرد اور ایک عورت کو اٹھا لیا اور اپنے وقت کے سلطان کے پاس لائے۔ اس وقت کے سلطان نے اس وحشی قبیلے کے لوگوں کو دیکھا تو وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ ان کی شکلیں بڑی ہی ڈراؤنی، نہ ہی ان کی کوئی زبان کی سمجھ آ رہی تھی، نہ ہی ان کے جسم پر لباس تھا۔ لہٰذا اس وقت کے سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے ایک خاص خیمہ تیار کیا جائے جس کے اندر یہ رہیں گے، اور ان کے ارد گرد خاص محافظ تعینات کر دیے جائیں تاکہ اگر یہ کہیں آزاد ہو کر یہاں کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سلطان کے حکم پر ایک خاص خیمہ تیار کیا گیا اور ارد گرد سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ سلطان معظم حیرت کی بات اس وقت ہوئی کہ چند دن گزرے کہ سلطان کو خبر ملی کہ سلطان معظم اس قبیلے کے لوگوں کو ایک پر اسرار بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جب سلطان کو یہ خبر ملی تو سلطان نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ ان کا معائنہ کرو۔ جب شاہی حکیم نے ان کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، سلطان معظم، ان کے جسم میں کوئی ایسے جراثیم داخل ہو گئے ہیں جس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ سلطان نے اعلان کروا دیا کہ پوری سلطنت کے اندر کوئی بھی حکیم ان کو صحت مند کر دے، ان کو منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ سلطان معظم پوری سلطنت کے اندر ماہر حکیم آئے، لیکن ان ماہر حکیموں میں سے صرف 3 بچوں کو وہ بچا سکے، اور وہ مرد اور ایک عورت جو اس وحشی قبیلے میں سے وہ پکڑ کر لائے تھے، وہ اس پر اسرار بیماری سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے بیٹھے۔ اب اس وقت کے سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس جگہ سے تم نے ان 3 بچوں اور اس مرد اور عورت کو پکڑا تھا، ان کو وہاں چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ سکیں، تاکہ یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچ سکیں۔ سلطان معظم حیرت کی بات پھر اس وقت ہوئی کہ جب سلطان کے بہادر سپاہی نے ان 3 بچوں کو اس قبیلے کے اندر جا کر چھوڑا تو اس قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان 3 بچوں کو اپنے قبیلے میں آنے سے روکا بلکہ ان کو سپاہیوں کے سامنے قتل کر دیا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ اپنے ساتھ کوئی ایسی بیماری لے کر آئے ہیں جو ان کے باقی کے قبیلے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اس دنیا میں کوئی ایسا قبیلہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی زندگی ہم سے اتنی زیادہ مختلف ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور سلطان معظم اب اس سلطان کے بعد دیگر باقی کئی سلطان گزرے، لیکن کسی بھی نے سلطان نے اس وحشی قبیلے کے بارے میں جاننے کے بارے میں ذرا دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان قبائل کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ سلطان معظم وقت گزرنے لگا، ایک دفعہ ایک حکیم جو کہ بڑے بڑے پر اسرار جنگلوں میں گھومتا پھرتا تھا اور خاص قسم کی جڑی بوٹیاں تیار کرتا تھا، اور اس حکیم کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ سلطان معظم اس وقت کے سلطان کو بدقسمتی سے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس بیماری کا علاج اس جزیرے سے ملنے والے ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی، اور پوری سلطنت کے اندر کوئی ایسا حکیم نہیں تھا جو کہ اس جزیرے کے اندر جا کر وہ جڑی بوٹی حاصل کر سکے، کیونکہ وہ وحشی قبیلہ پورے مصر کے اندر اپنے خوف کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا۔ لیکن جب سلطان کی طرف سے بھاری انعام کا اعلان کیا گیا تو اس حکیم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس جزیرے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اس کو اس جزیرے میں پہنچتے ہوئے تقریباً 15 دن لگے، اور 15 دن کے بعد وہ جزیرے کے اندر جا پہنچا، اور وہ بڑے ہی چپکے سے اس جزیرے کے اندر گھنے جنگلوں کے بیچ میں وہ جڑی بوٹی تلاش کر رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ چھوٹی قد والے کالی رنگت کے لوگوں نے اس حکیم کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے قبیلے کے اندر لے گئے۔ اس حکیم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ سلطان معظم بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اس حکیم کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر انہوں نے ایک بڑا سا کڑھا پانی کا گرم کیا۔ بڑا سا کڑھا پانی کا گرم کرنے کے بعد اس کھولتے ہوئے پانی کے اندر اس حکیم کو ڈالا، اور حکیم کا جسم بھنے ہوئے گوشت کی طرح ہو گیا۔ اب انہوں نے اس حکیم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باری باری کھا لیا اور اس حکیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر اسی طرح کے قبیلے کے لوگوں کو کیسے اپنے مہذب معاشرے کی طرف لایا جا سکے۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم کئی صدیاں گزر گئیں اور کئی سلطانوں نے اس قبیلے کے وحشی لوگوں کو مہذب معاشرے کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور نہ صرف وہ ان کو مہذب معاشرے میں لانے میں ناکام ہوئے بلکہ وہ اس چھپے ہوئے خزانے کو بھی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے جس سے ہم اس قبیلے کے لوگوں کو اپنے قبیلے سے چند دنوں کے لیے وہاں سے دوسری جگہ بھیج دیں تو ہم اس جگہ سے وہ سارا خزانہ نکال سکتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکے، کیونکہ خزانہ نکالنے کے لیے ہمیں کم از کم 1 ہفتہ چاہیے ہوگا۔ تو اتنے میں وہ سپاہی کہنے لگا جس نے اس وحشی قبیلے کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل داستان سنائی۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم اس قبیلے کے لوگوں کو چند دنوں کے لیے اپنے قبیلے سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، اور اتنے بھی ہم وہ سارا خزانہ نکال سکتے ہیں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس قبیلے کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ایک خاص قسم کا پودا ہے، اور اس کے پتے کھا کر اور اس پر لگے پھل کھا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ سلطان معظم، اگر اس خاص قسم کے پودے کا کھیت اس قبیلے سے تھوڑا سا فاصلے پر اگایا جائے، اور جب وہ کھیت تیار ہوگا تو اس کھیت کی خوشبو خود بخود اس قبیلے کے لوگوں کو اپنی طرف کشش کر لے گی، اور جب اتنی زیادہ کھیت کو وہ قبیلے والے دیکھیں گے تو وہ اس پر ایک بھوکی بکری کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کو وہ کھیت ختم کرتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 دن لگ جائیں گے، اور اتنے میں سلطان معظم ہم اس جگہ سے وہ سارا خزانہ نکال لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کھیت کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، اس کھیت کو تیار ہونے میں 1 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ اسی طرح کا جو بھی کسان کھیت تیار کر سکے ان کو جمع کرو اور اس جزیرے کے پاس میں وہ کھیت اگانے کا حکم دے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس سپاہی نے مصر کے مشہور کسانوں کو اپنے پاس بلایا اور کھیت اگانے کے لیے ان کو سامان مہیا کیا گیا، اور انہوں نے اس سارے جزیرے سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ کھیت اگانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے لگا اور 1 مہینے کے بعد سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ حضور، اب وہ کھیت پک کر تیار ہو چکا ہے، اور جیسے ہی وہ کھیت پکتا ہے اس کی خوشبو ارد گرد پھیلنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی اس کی خوشبو اس وحشی قبیلے کے لوگوں تک پہنچتی وہ اس کھیت کی طرف پہنچ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ اپنے قبیلے سے نکلیں گے ہم پیچھے سے وہ خزانہ نکال لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھاری مقدار میں تانگے، اونٹ اور گھوڑے لے کر اس جزیرے کے پاس میں قیام پذیر ہو جاؤ۔ جیسے ہی تمہارے اشارہ ملے تم اس جگہ سے خزانہ نکالنا شروع کر دینا، اور وہ خزانہ نکال کر اس جزیرے سے باہر نکل آنا۔ اگر اس وحشی قبیلے کے ایک بھی آدمی کو بھنک لگ گئی کہ ہم نے ان کو بے وقوف بنایا تو وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سپاہیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر ایسا ہی کیا اور مکمل سامان لے کر اس جزیرے کے پاس میں قیام پذیر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2 دن کے بعد خبر ملی کہ سلطان معظم، ہمارے منصوبے کے مطابق اس قبیلے کے لوگوں نے اس کھیت کی طرف سفر شروع کر دیا، اور ان کو اس طرف پہنچتے ہوئے آدھے سے بھی زیادہ دن لگ جائے گا، اور تقریباً 2 سے 3 دن اس کھیت کو ختم کرنے میں ان کو لگ جائیں گے، اور اتنے میں سپاہی خزانہ نکال لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا اور سپاہیوں نے پیچھے سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا۔ سپاہی 3 دن تک اس اندھے کنویں سے خزانہ نکالتے رہے، لیکن پھر بھی وہ خزانہ ختم نہ ہوا۔ لیکن سپاہیوں نے اتنا خزانہ نکال لیا کہ اسکندریہ کہرہ کے اندر جتنے بھی بے روزگار لوگ تھے ان سب کو روزگار مل گیا، اور اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خزانے سے مصر کے اندر بہت سارے بازار قائم کیے، بہت ساری مسجدیں تعمیر کی گئیں، اور اس باقی مال سپاہیوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ اور اسی طرح اس سپاہی کی عقل مندی اور اس کی معلومات کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا خزانہ حاصل کر لیا جو کہ پچھلی کئی صدیوں سے کوئی بھی سلطان حاصل نہیں کر سکا تھا۔